respectively. In 2021, he received the PhD degree in electrical engineering from the School of Electrical and Electronics Engineering at State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering in Hosong University of Science and Technology, Wuhan, China. Moreover, we are having Mr. Uzair Shafiq on board as our guest speaker. Mr. Uzair is a final year student pursuing his Bachelor of Electrical Engineering at UET Texla. His work experience includes being a user experience designer intern at Atom Point and being a Google certified UX designer. He is a student representative of FFC and his welfare organization as Azme No Foundation. We are highly thankful to the speaker and the organizer for joining us today. Just a little housekeeping before we get started. It will be a 40-minute session and last 10 to 15 minutes will be for your queries. Make sure anyone having any query during the webinar should type it into the chat box or the WhatsApp groups, and I'll bring those queries up at the end of the webinar. With that, I once again welcome you all, and now I would hand over the screen and mic to Mr. Uzair. Assalamu alaikum, everyone. I hope that everyone is doing good. My name is Uzair, and talking about myself, basically, I am a student who is representing FFC. I have a history with FFC. I have already lived 14 years of life at FFC because my father is an engineer there in the instrument department. And moreover, maybe like in the next 11 years, I will be there, and any of the students from this university having any query or any other help, they can contact me anytime. So basically, this webinar is based upon like job opportunity at FFC with professional development. It is not just about FFC, but basically it is about all the fertilizer industry, because everyone, every fertilizer industry have the same process, have the same roadmap on which they are followed. So शुरू करते हैं FFC के बारे में कि FFC क्या इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की इकोनॉमी में. जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और उसकी बैकबोन का सारा इन्हिसार एग्रीकल्चर पे होता है, और इसी को देखते हुए FFC फॉर्म हुई थी. अगर मैं आपको FFC की स्टोरी बताऊं तो बेसिकली FFC का एक आइडिया एक लेफ्टिनेंट कर्नल के पास आया था, जो बेसिकली डेनमार्क में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे. तो उन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया और एक जर्मन कपल की मदद से कुछ लोन लेके पाकिस्तान में फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट लगाया, और इसी को देखते देखते फिर बाकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई. सो Fuji Fertilizer Company is the largest chemical fertilizer producer of Pakistan with biggest market share in the country. It's around about 60%, जो मैं आगे फ्लो चार्ट में दिखाऊंगा भी बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में. और बेसिकली इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अब आ गए हैं मार्केट में, जिनमें से इनका जो ब्रांड है उसको हम सोना के नाम से पहचानते हैं. कि आप किसी भी दुकान जाएंगे या अपने विलेज का विजिट करेंगे तो आपको एक सोना यूरिया की बोरी दिखेगी. तो बेसिकली अगर आप उस प्रोसेस को री इमेजिन करें तो वो वहाँ तक आने का जो सारा प्रोसेस था वो स्टार्ट होता है एयर से लेके फिर FFC की डेवलपमेंट से लेके उस ज़मीन तक जहाँ वो खाद जाती है, और वहाँ से हम एग्रीकल्चर सिस्टम को आगे परस्यू करते हैं. टॉकिंग अबाउट इट्स हिस्ट्री, तो बेसिकली जिस तरह मैंने बताया कि 1978 में पाकिस्तान ने पहला प्लांट FFC का लगाया था, जो कि गोटमाची में था. अब क्योंकि पाकिस्तान में वो पहला फर्टिलाइजर प्लांट था तो उसको देखते हुए पाकिस्तान में फर्टिलाइजर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ी. फिर FFC ने दूसरा प्लांट लगाया 1993 में. अब इसके लगाने का मकसद ये था कि अब आपको पता होगा जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन में नाइट्रोजन होना लाजमी है. तो बेसिकली अगर और जैसे जैसे हम खेती बाड़ी करते रहते हैं ज़मीन से, तो वो नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी होती रहती है, और उसका नुकसान ये होता है कि हमारे पास जितना भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा
وہ کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا، اور اگر ہم اس کو مینٹین نہ کر سکیں تو ایک ٹائم آئے گا جب ہماری ساری زمینیں بیکار ہو جائیں گی. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ہلبرٹ پروسیس کے فالو کرتے ہوئے ایف ایف سی عمل میں آئی. اور ایف ایف سی کے بعد جو تھرڈ پلانٹ پاکستان میں لگا تھا وہ سعودی عربیہ نے لگایا تھا میپر متھیلو کے نام سے، کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ پلانٹ تھا. پھر اس کو بعد میں ایف ایف سی نے خرید لیا، جس کو اب ایف ایف سی ایم ایم یا ایف ایف سی میپر متھیلو کہتے ہیں، جہاں سے میں خود بلانگ کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے ایک میپ شو ہو رہا ہوگا جس کے اندر میں آپ کو بیسیکلی ایف ایف سی یعنی فرٹیلائزر انڈسٹری جو ایف ایف سی کی ہے ان کے جو جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کا بتانا چاہوں گا. ان میں جو سب سے پہلے جو ہمارا پلانٹ لگا تھا وہ ہمارے پاس گوٹ ماچھی کا پلانٹ تھا، جو کہ پنجاب اور سندھ کا تقریباً بارڈر بنتا ہے، اور جو اسی کا دوسرا پلانٹ بھی وہیں لگا تھا گوٹ ماچھی کی سائڈ پہ، اور تیسرا پلانٹ پھر لگا تھا میپر متھیلو میں. اب وجہ کیا ہے اس کی ان پلانٹس کی اس لائن میں لگنے کی؟ وہ یہ ہے کہ فرٹیلائزر کے لیے جو ایک را مٹیریل ہے وہ ہے ہائیڈروجن، اور ہائیڈروجن ہم لوگ لیتے ہیں میتھین سے. تو اسی لائن پہ ہی ہمارے پاس سوئی گیس کا مقام ہے، اور یہی وجہ بنی ہے کہ اینگرو اور فاطمہ اور جتنی بھی باقی فرٹیلائزر انڈسٹریز ہیں وہ ساری ہی اسی لائن میں، کہ یہ جو دو بلو مارکس ہیں، آئی ڈونٹ نو میرا ماؤس نیٹ کو کیا ہو گیا؟ ہیلو، کین یو ہیئر می؟ جی جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے آپ کی. تو بیسیکلی اسی لائن میں ہمارے پاس باقی انڈسٹریز لگی ہیں فرٹیلائزر کی، اور آنے والے وقت میں کیونکہ اب ہمارے پاس پاکستان سے سوئی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں تو ہوپ فلی پاکستان میں جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے ان کو ایک ڈاؤن فال دیکھنا پڑے، یا تو ان کو کسی اور میتھڈ پہ شفٹ کرنا پڑے گا. ابھی ایک چارٹ ہے جس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایف ایف سی ایک انڈسٹری کیوں میں اس کو فیور دیتا ہوں. وہ اس لیے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مارکیٹ شیئر ایف ایف سی کرتی ہے. مطلب دیکھا جائے تو ہیومن ویلفیئر سے لے کے ایک ورک لائف انوائرمنٹ سے لے کے سیفٹی ریوارڈز، ان ساروں میں ایف ایف سی نے سب سے پہلے اسٹارٹ کیا، اور ابھی بھی ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. جیسے ایف ایف سی نے حیدرآباد کوریڈور کے اندر اپنا ونڈ فیسلٹی لگائی، اس کے علاوہ فریش اینڈ ٹریز اور ماری پیٹرولیم، یہ ساری کی ساری انڈسٹریز ایف ایف سی کی مدد سے وجود میں آئی ہیں. کیونکہ جب ایک انڈسٹری کام کر رہی ہوتی ہے تو اسی سے پھر وہ انڈسٹری کیا کرتی ہے کہ وہ اپنا ایک چین لا فارم کرتی ہے، کہ جیسے اس کے جو را مٹیریلز ہوتے ہیں ان کو وہ چاہتی ہے کہ وہ خود پروڈیوس کرے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے ایف ایف سی نے پھر اپنا ایک آئی ڈونٹ نو اپنا ایک سلفورک ایسڈ کا پلانٹ بھی لگایا تھا موروکو کے اندر. تو بیسیکلی اسی سے ہمارے پاس اگر پاکستان میں اس طرح کی انڈسٹریز موجود ہیں تو ہم انجینئرس کے لیے اپرچونیٹیز بھی یہ انڈسٹری پرووائڈ کر سکتی ہیں، کیونکہ دے ہیو دا منی ٹو بلڈ اینڈ انوویٹ. تو پھر یہ آگے جا کے ہمارے لیے ڈیولپمنٹ اور پاکستان کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہیں. اب ایف ایف سی کا ویژن کیا ہے؟ ایز اے انجینئرنگ ہمیں کیا اس کا فائدہ ہے کہ ہم اس کو کیوں سپورٹ کریں؟ بیسیکلی ایف ایف سی کا ویژن ہے، ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ وہ پاکستان میں ایک انٹرنیشنل ورک انوائرمنٹ لانا چاہتے ہیں. وہ کس طرح کے؟ وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں، جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے، ان کو فالو کیا جائے، یہاں تک کہ ورک انوائرمنٹ میں بھی، اور جو لیونگ اسٹینڈرڈز ہیں ان میں بھی وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کو فالو کیا جائے، تاکہ ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ ہو سوسائٹی کی وہ سب سے اچھی ہو. اسی کو دیکھتے ہوئے ایف ایف سی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنی بک لسٹ کے اندر اپنی شیلف کے اوپر ریوارڈس لے کر آئے، انٹرنیشنل ریکگنائز سرٹیفکیشن حاصل کرے. اسی کو دیکھتے ہوئے ایف ایف سی نے آئی ایس او 9002 کی سرٹیفکیشن 2003 میں لی تھی، اور آج تک ایف ایف سی وہ واحد کمپنی ہے جس نے پاکستان میں وہ پہلی سرٹیفکیشن لی تھی، اور یو کے کی طرف سے پہلی سیف ورکنگ انوائرمنٹ اور رجسٹرڈ کمپنی بنی تھی ایف ایف سی. اس کے علاوہ ایف ایف سی اور ساس کو کمٹ کرتی ہے کہ ادھر مینلی ورک آورس کو دیکھا جاتا ہے اور سیفٹی ورک آورس کو پرسیو کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی حادثہ نہ ہوتا ہے تو اس میں امپلائیز اور انجینئرس کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ پرسویٹ کریں لوگوں کو
کہ وہ اس انوائرمنٹ میں کام کریں, سیف انوائرمنٹ میں کام کریں, اس کو فالو کریں. اور اس کے لیے میں آگے بتاؤں گا بھی کہ جب میں نے اپنا انٹرنشپ ایکسپیرینس لیا تو مجھے اس سیفٹی کے کیا بینیفٹس انہوں نے پرووائڈ کیے. اور انجینئرنگ کے حساب سے میں بتاؤں گا, آپ سب کو گائیڈ کروں گا کہ ہمارے پاس پاکستان میں فی الحال 2 سرٹیفکیشنس ہو رہی ہیں. ایک اوساس کی ہو رہی ہے اور ایک اور سیفٹی آرگنائزیشن ہے, اس کی بھی سرٹیفکیشن ہو رہی ہے. بیسیکلی یہ 1 منتھ کی سرٹیفکیشنس ہوتی ہیں, پر ایز اے انجینئر یہ ہمیں اس طرح سے بینیفیشل کرتی ہیں کہ اگر ہم کسی انڈسٹری میں اپلائی کرتے ہیں اینڈ وی ہیو دیز سرٹیفکیشنز ان آور ہینڈ, دین وی ول بی آن دا ٹاپ ہینڈ آف دیئر لسٹ. لائک ہمارا نام سب سے اوپر آئے گا, کیونکہ آج کی انڈسٹریز میں ان چیزوں کو فالو کرنا لازمی ہے. اگر کسی بھی انڈسٹری میں کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے گورنمنٹ آ کے ان کو پکڑ لیتی ہے کہ آپ کی انڈسٹری کام کرنے کے لائق نہیں ہے, تو ان پہ تالے لگ جاتے ہیں. اس طرح ایک پیٹرولیم انڈسٹری تھی ہمارے پاس, بینکوں کے نام سے تھی, جس کے اندر انہوں نے ان کے پاس ان کی فرنس تباہ ہو گئی, مطلب ایکسپلوژن ہوا, تو انہوں نے تو کوشش کی اس کو چھپانے کی, پر ایٹ دا اینڈ جب اس طرح کا کوئی حادثہ انڈسٹری میں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انڈسٹری کو سروائیو کرنا مارکیٹ میں وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. اس لیے سیف ورک انوائرمنٹ ہم جتنا بھی پرسیو کر سکتے ہیں کہ کسی انڈسٹری میں, وہ کرتی ہے انڈسٹری, اور اسی کو وہ سب سے بڑا اپنا ایسٹ سمجھتی ہے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں کہ جب ہم اس ایسی انڈسٹری کو جوائن کرتے ہیں تو وہ ہمیں انوویشن کا موقع دیتی ہے, وہ ہمیں اس چیز کا موقع دیتی ہے کہ ہم لوگ ان کے انٹرنیشنل سسٹمز کے اندر ہم اپنی انجینئرنگ سکلز, اپنا مائنڈ سیٹ یوز کر کے اس کے اندر ہم چینجز لا سکیں ان اے وے کہ وہ ایفیشینٹ ہو کمپنی کے لیے اور بینیفیشیل ہوں. اور اسی طرح آگے ہمارے پاس ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ جیسے اس کے اندر جتنا بھی ان کو بینیفٹس دیے جا رہے ہیں, بونسز دیے جا رہے ہیں, تاکہ ورکرز ہیپی ہوں اپنے ورک انوائرمنٹ سے. آگے میں بیسیکلی اب فالو کروں گا, سب سے پہلے میں اسٹارٹ کر دوں گا جاب اپرچونیٹیز کے بارے میں, کیونکہ اس کو فالو کرتے ہوئے جائیں گے تو پھر انٹرنشپ پروسیس کو فالو کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ ایسی فرٹیلائزر انڈسٹری کی سوچ ہوتی کیا ہے ایسے کاموں میں. تو بیسیکلی ایف ایف سی یا کسی بھی فرٹیلائزر انڈسٹری میں 2 طرح کی ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ, ایک ہوتی ہے انٹرنل ریکروٹمنٹ. انٹرنل ریکروٹمنٹ ابھی فی الحال ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اس انڈسٹری میں پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یا تو وہ ایک انڈسٹری سے دوسری انڈسٹری ایکسچینج ہوتا ہے. ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ کی بات کریں تو ایف ایف سی اپنا ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ اس طرح فالو کرتی ہے کہ وہ نیوز لیٹر میں یا آن لائن ویب سائٹس پہ یا کمرشلز میں وہ اپنا اشتہار ڈالتی ہے کہ they have some spots left for some employees or some engineers جو وہاں آ کے اس چیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس فلو چارٹ میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ سب سے پہلے اشتہار لگے گا کسی بھی انڈسٹری کا کہ فی الحال انڈسٹری میں جاب اپرچونیٹی ہے, تو یا نہ بھی ہو تو آپ نے اپلائی کرنا لازمی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی انڈسٹری میں جاب اپرچونیٹی نہیں ہے پر وہ پھر بھی آپ کو ٹرین کریں گے, کیونکہ ایف ایف سی جیسی کمپنیاں کسی بھی کمپنی کے اندر ایک 1 ایئر کا ٹریننگ پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے کنفرمیشن ہوتی ہے کہ آپ رکھے جاؤ گے یا نہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایکسپیرینس ملتا جاتا ہے, آپ کو وہ ایک ورک ایکسپیرینس ملتا جاتا ہے, اور آپ کو سم ہاؤ اس ٹائم پیریڈ میں وہ آپ کو سیلری دے رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو صرف یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو سب کچھ سارے بینیفٹس دے رہے ہوتے ہیں اس دوران. پر یہ ہے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ کنفرم نہیں ہوتے تو پھر بھی آپ ایک فیز سے گزر کے جاتے ہو کہ اگر آپ کسی اور انڈسٹری میں اپلائی کرو گے تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ آگے آپ کو کس طرح پریکٹس کرنی ہے اور کس میتھڈالوجی کو فالو کرنا ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلے اشتہار لگ گیا, اس کے بعد ہمارے پاس ایف ایف سی ایک این ٹی ایس ٹیسٹ کرتی ہے, جس کے اندر بیسیکلی ہمارے انجینئرنگ ڈگری سے ریلیٹڈ کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں جس کے کوشچنس ہوتے ہیں, جیسے پاور جنریشن ہو گیا, پاور سسٹم پروٹیکشن ہو گیا. یہ کچھ سبجیکٹس ہیں جن پہ انسان کو ہمیشہ ہی تھوڑی بہت گرپ ہونی چاہیے. زیادہ تر لوگ این ٹی ایس ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں, پر جو اصل ایشو آتا ہے وہ انٹرویوز میں آتا ہے. اب انٹرویوز بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایک این ٹی ایس ٹیسٹ کے بعد ایک انٹرویو ہوتا ہے, جس کے اندر بیسیکلی وہ انٹرویو لیتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں, آپ کے ورک انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں, آپ کی نالج کو دیکھتے ہیں, ایون دو آپ کے فزیکل کریکٹر کو بھی دیکھتے ہیں. وہاں ہر چیز جج کی جا رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے فزیکل کریکٹر ڈیولپ نہیں کیا, آپ کانفیڈنٹ نہیں ہو, تو ہر اسپیکٹ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اب یہ
اب یہ اسی لیے چیزیں لازمی ہوتی ہیں. اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ 1 ایئر کی ٹریننگ ہوتی ہے، جس کے اندر اپرینٹسشپ ٹریننگ کے اندر آپ کو انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹریننگ بھی دی جا سکتی ہے. انٹرنل ٹریننگ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسی انڈسٹری کے اندر ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایکسٹرنل ٹریننگ بھی ہوتی ہے جس کے اندر بیسیکلی ایف ایف سی کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کو 2 to 3 months باہر بھیج دیتے ہیں. فرض کریں کہ ایف ایف سی کے اندر سیمنس کا سسٹم فالو ہو رہا ہے، وہاں ان کے سوئچ گیئرس لگے ہوئے ہیں اور ان کا پورا ڈسٹریبیوشن سسٹم فالو کیا جا رہا ہے. پر پاکستان میں جیسا آپ کو پتا ہے کہ اس کے اسپیشلائز پروفیشنلس کوئی نہیں ہوتے، اس لیے یہ ایف ایف سی اپنا ایک ایسٹ بنانے کے لیے آپ کو باہر بھیج دیتی ہے تاکہ آپ وہاں جا کے ٹریننگ حاصل کرو اور واپس پاکستان میں آ کے ان کے لیے ایک ایسٹ بنو، اور تاکہ آپ ان کے لیے ہمیشہ بینیفیشل رہو، کیونکہ کمپنی ہمیشہ بینیفٹس کو دیکھتی ہے. اب دیکھیں نا، ایک کمپنی ہے وہ آپ کو اس لیے نہیں ہائر کر رہی ہے کہ آپ بڑے ذہین ہو، آپ پڑھنے میں بہت اچھے تھے، آپ نے بہت اچھا جی پی اے لیا ہوا ہے. وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کتنے کارآمد ہو، آپ ان کے لیے بینیفٹ کتنے ہو. کیوں آپ سیلری کھانے نہیں آئے، آپ ان کے پیسے بچانے آئے ہو. فار ایگزامپل وہاں کے ایک انجینئر تھے جنہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ یہاں اس بندے کی عزت ہوگی جو ایف ایف سی کا پیسہ بچائے گا، وہ اس لحاظ سے کہ اس کو اسمارٹ ڈیسیژن لینے ہوں گے، اس کو اس طرح کے فیصلے کرنے ہوں گے کہ وہاں ایسے فیصلے لے کے جا سکیں جہاں سب سے زیادہ اکنامیکل اور بینیفیشل ہو کمپنی کے لیے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے پھر ان کی پرفارمنس مینجمنٹ اسی چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کتنا کارآمد ہے انڈسٹری کے لیے. کیونکہ انڈسٹری کو اپنا ایک تو ہے نا کہ انہوں نے آپ کو ہائر کرنا ہے تو وہ اپنے بینیفٹس دیکھیں گے، تو اس کا پھر وہ 60% بینیفٹ آپ کو بھی دیں گے لیونگ اسٹائل سے اور اس کے بینیفٹ سے اور اس کے جتنے بھی باقی ایسیٹس جو آپ کو پرووائڈ کریں گے. اور پرفارمنس مینجمنٹ کے بعد ایچ آر آپ سے آپ کے سی وی، آپ کا ریزیومے، آپ کی فائنل پریزنٹیشن، وہ سب کچھ ہوگا. اور اس کے بعد جا کے آپ کا ایک فائنل انٹرویو ہوگا جس کے اندر دیکھا جائے گا کہ آپ ایف سی جوائن کیوں کرنا چاہتے ہو. یہ چیزیں میں آپ کو انٹرویو ٹپس کے اندر بتاؤں گا کہ بیسیکلی ایسی انڈسٹریز انٹرویو میں کیا چیز دیکھ رہی ہوتی ہیں ایک انسان کے اندر. اب نیکسٹ پروسیس جو ہمارے پاس ہے وہ انٹرنشپ کا ہے. جیسے کہ ہمارے جونیئرس انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ایف ایف سی میں ہوپ فلی اپلائی کریں. آئی وڈ ریئلی ریکمینڈ دیم کہ وہ ایف ایف سی جیسی کمپنی میں جائیں، کیونکہ نو ڈاؤٹ وہاں ٹیکنیکل کے علاوہ نان ٹیکنیکل اسکلس بھی سکھائے جاتے ہیں. اور جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی، تو فرسٹ آف آل ایف ایف سی کے اندر جو ان کا انٹرنشپ کا پروسیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. بیسیکلی ایف ایف سی جیسی کمپنیز کوشش کرتی ہیں کہ ان کی جو اناؤنسمنٹس ہوں وہ چھپی سے چھپی رہیں، کیونکہ بیسیکلی انہوں نے ایک ایئر کے اندر، ایک اینم کے اندر موسٹلی 60 to 65 اسٹوڈنٹس ہی انٹرنشپ میں رکھنے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے ریلیٹیوز میں جو بچے ہیں جو ورکنگ انوائرمنٹس میں کام کریں ان کو رکھا جائے. پر اگر آپ کو کسی بھی طرح یہ اپرچونیٹی ملے کہ آپ سنیں کہ ایف ایف سی اس طرح سے انٹرنشپ کے لیے اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہی ہیں، تو اس کو مس آؤٹ نہ کریں. ایون تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یار وہ سندھ میں ہے اور وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، پر میں اتنا بتا دوں کہ ایف ایف سی آپ کو ایکوموڈیشن بھی دے گی. دے ول گیو یو فوڈ سپلائیز اینڈ مینجمنٹ فیسلٹیز، جہاں کلب وغیرہ سب کچھ ہوگا، اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن بھی دیکھی جائے گی. اٹ مینس دیٹ آپ کو وہاں جا کے کسی چیز کی ٹینشن نہیں کرنی پڑے، کسی چیز کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی. دے ہیو ایوری تھنگ پرووائڈیڈ فار یو. اس کے بعد جب آپ آن لائن اپلیکیشن فل کرو گے، کیونکہ آپ نے ان کا ایک ویب سائٹ ہے careers.ffc.pk، تو وہاں اپلیکیشن اپلائی کرو گے اور سلیکٹ کرو گے آپ نے کون سے منتھ کے دوران اپنا انٹرنشپ پیریڈ رکھنا ہے. اس اپلیکیشن کے بعد شارٹ لسٹنگ ہوگی. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ شارٹ لسٹنگ کے اندر بھی پھر دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرح سے کہ کون سے بچے اچھے ہیں اسٹڈیز کے اندر، کیونکہ یہاں اسٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے ایف ایف سی کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جن بچوں کا جی پی اچھا ہے اور جو یونیورسٹی کے تھرو اپلائی کرتے ہیں ان کو اسٹائپنڈ بینیفٹس اور ان کو کافی کچھ چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر جب آپ وہاں جوائن کرتے ہو تو اس کے بعد کی ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے. ٹیکنیکل ٹریننگ 2 سے 3 دن کی ہوتی ہے. پھر آپ کی سیفٹی اورینٹیشن ہوتی ہے جس کے اندر بیسیکلی آپ کو وہاں کے سارے سیفٹی پریکاشنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور آپ کو وہ ورکنگ ٹولس دیتے ہیں جیسے سیفٹی ہیلمٹ، سیفٹی گلاسز، اس کو ہم پی پی کہتے ہیں، پرسنل سیفٹی اکوپمنٹ. تو آپ کو وہ سب کچھ پرووائڈ کیا جاتا ہے. ایون جو گیس ماسک بھی، کیونکہ وہاں امونیا اور کلورین جیسی گیسز ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب کچھ پرووائڈ کیا جاتا ہے.
یہ تو ہو گیا کہ انٹرنشپ پروسیس کیا ہوتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ میرا انٹرنشپ ایکسپیرینس کیا رہا ہے وہاں. اگر میں آپ سے اپنا انٹرنشپ اسکیجول شیئر کروں, تو بیسیکلی یہ میرا انٹرنشپ اسکیجول تھا. میں نے 1 اگست کو وہاں جوائن کیا تھا. اب دیکھا جائے تو یہاں کافی سارے پیرامیٹرز کو فالو کیا گیا ہے, اور ہر ایک پیرامیٹر کی ڈیٹ رکھی گئی ہے جس میں ایک ڈفرینٹ انجینئر آپ کو ٹیچ کر رہا ہوتا ہے اس ایریا کی اسپیشلائزیشن کے حساب سے. یہاں انجینئرنگ سے لے کے نان ٹیکنیکل اسکلس بھی آ جاتے ہیں, جیسے سنگل لائن ڈائیگرام, پاور جنریشن, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, اس کے بعد میڈیم وولٹیج, لو وولٹیج, پروڈکشن ریلیز, ANSE کوڈس. ANSE کوڈس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا چیز ہے. بیسیکلی یہ سارے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کر کے انہوں نے ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ پھر نان ٹیکنیکل کے اندر لاس رپورٹس, پروڈکشن لاس رپورٹس, سب ایسوسٹیز, یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ وہاں فالو کریں گے. بیسیکلی آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوگا اس چیز کا. پر یہ ہے کہ FFC جیسی انڈسٹری میں جو سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایسی انڈسٹری ہے جہاں آپ کو جنریشن, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن اور یوٹیلائزیشن تینوں ایسپیکٹس ایک ہی جگہ ملیں گے. یہاں تک کہ آپ تربیلا جائیں تو وہاں بیسیکلی آپ کو جنریشن کے بارے میں زیادہ علم دیا جا رہا ہوگا. پر یہ ایسی انڈسٹری ہے جہاں ان تینوں فیکٹرز کو آپ کو ایکسپلین کیے جائیں گے, آپ کو نو ہاؤ ہوگی ان چیزوں کی. تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ہی 6 ویک کے انٹرنشپ پیریڈ کے اندر ان تینوں چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہو, ان تینوں چیزوں کو سیکھ رہے ہو. اور اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے, اس کے علاوہ الیکٹرانکس اور کمیونیکیشن کے کچھ ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ کو وہاں بھی بھیجا جاتا ہے تاکہ آپ صرف اپنی فیلڈ نہیں, آپ باقی فیلڈس میں بھی دیکھو. کیونکہ ہوتا اس طرح ہے کہ آپ ایز اے انجینئر ہو, آپ نے انشاءاللہ کسی نہ کسی دن کسی کمپنی کے GMP بننا ہے یا وہاں کا جنرل مینیجر بننا ہے. پر جنرل مینیجر بننے کے لیے صرف الیکٹریکل نالج کافی نہیں ہوتی ہے. ایک جنرل مینیجر کو کیمیکل انڈسٹری کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, میکینیکل انجینئرنگ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, ان ساری چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اور یہی چیز FFC ہمیشہ اپنے امپلائز کو ٹرین کر رہی ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی فیلڈ میں نہیں, وہ ساری فیلڈس کے اندر ایک اسکل ڈیولپ کریں. ایون تو اس کو کہتے ہیں کہ ماسٹر آف آل اینڈ اسکلفل آف نن, کہ ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے پر ان کا اسکل کسی میں نہیں ہے, پر وہ ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ انٹرنشپ پیریڈ کے اندر آپ سے کوئزز لیے جاتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی میں نے اپنے دوستوں کا سنا ہے ان کا انٹرنشپ پیریڈ اس طرح گزرا ہوتا ہے کہ وہ 2-3 دن انٹرنشپ کے لیے جاتے ہیں اور ان کو 6 ویک کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. پر میں اتنا بتا دوں کہ FFC میں یہ چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہیں. بیسیکلی وہاں آپ کا ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ کی ویکلی اسسمنٹس ہوتی ہیں, آپ کے ویکلی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں جو آپ کو فالو کرنی ہوتی ہیں. اور ایون تو اگر آپ لکی رہیں تو بیسیکلی وہاں آپ کو اگر شٹ ڈاؤن چل رہا ہو تو وہاں آپ کو مینولی چیزیں آپریٹ بھی کرنا سکھاتے ہیں, کہ سوئچ گیئر کے پینلس اور موٹر کی اسٹارٹنگ یوٹیلائزیشن کے اندر وہاں ہائی وولٹیج لو وولٹیج موٹرس لگی ہوئی ہیں, ان کا ایک پوری اسٹارٹ اپ اس کا میکینزم ہے وہ آپ کو فالو کروایا جاتا ہے. اور یہ چیزیں صرف باتوں سے کافی لگیں گی کہ کافی پروفیشنل ہیں, پر ٹرسٹ می دے آر ویری ایزی. پر آپ کو وہ سکھائیں گے اسی وقت جب آپ ایسی انڈسٹری میں جا کے جوائن کرو گے, جب آپ ایسی انڈسٹری میں جا کے ان کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو پھر یہ چیزوں کا پتہ چلے گا. ہم نے تو PSC میں پڑھ لیا کہ ایک سنگل لائن ڈائیگرام کیا ہوتی ہے, پر اور وہاں صرف ہمیں پڑھایا گیا کہ اچھا جی 3 بس بارس کو کنیکٹ کر دو تو آپ کی سنگل لائن ڈائیگرام بن گئی. پر بیسیکلی اس طرح ہوتا نہیں ہے. وہاں بس بار سے کیا, وہاں 8 سب اسٹیشنس ہوتے ہیں کمپنی کے اندر, اور اس کی سنگل لائن ڈائیگرام ہی پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. 3 فیز ڈائیگرام تو الگ بات ہے. تو میری ایک رائے, میرا ایک ایڈوائس آپ کو یہ ہوگی کہ اگر آپ کہیں بھی انٹرنشپ میں جائیں تو کائنڈلی پلیز ان کی انٹرنشپ اسکیجول کو فالو کریں, وہاں ان کو سیکھیں. کیونکہ اگر انٹرویو کے حساب سے بات کی جائے تو انٹرویو کے اندر آپ کی انٹرنشپ کا 40% فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ آپ سے انٹرنشپ کا کوشچن لازمی پوچھیں گے, اور آپ نے جہاں انٹرنشپ کی ہوگی تو آپ اتنا ہی پھنسو گے انٹرنشپ کے اندر. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جو بھی آپ کو اپرچونیٹی ملے اس کو فلی اویل کریں. آگے میں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. تو بلکہ اس سے پہلے I want to tell you about the power system and like
a little brief about power system and its protection about FFC. تو بیسیکلی میں نے ان کے لیے ایک رپورٹ لکھی تھی during my internship period. تو بیسیکلی اس کے اندر جتنی بھی چیزیں پڑھائی گئی تو میں ان کا ایک آپ کو بریف بتا دوں گا کہ یہ چیزیں کیوں امپورٹنٹ ہے ایسی انڈسٹری میں. اب آپ کو لگے گا کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر ہم لوگوں نے پاور پلانٹ لگا دیا اور ایک الیکٹریکل انجینئر کا کام ختم. ایسا کہیں نہیں ہوتا, کیونکہ ایک بار آپ نے پاور پلانٹ لگا دیا تو اس کے بعد آنے والے سالوں میں اتنی کوئی چینجز ہوں گی اس پاور پلانٹ کے اندر, اتنی کوئی چیزیں ہوں گی اس ٹرانسمیشن نیٹ ورک کے اندر کہ وہ چیزیں آپ کو فالو کرنی پڑیں گی ٹائم ٹو ٹائم. آپ کو اگر اپنا سسٹم اپ گریڈ کرنا ہے تو آپ کو اپنی لائن کی کیپیسٹی, لائن کا لوڈ کیلکولیٹ کر کے اس کو انہانس کرنا پڑے گا, اور وہ سب کچھ چیزیں فالو کی جاتی ہیں ایسی انڈسٹری میں. اور الیکٹریکل انجینئر کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. اتنی اپرچونیٹیز ہے الیکٹریکل انجینئر کے لیے کہ اگر الیکٹریکل انجینئر کمپلیٹلی اپنی فیلڈ کے اندر کام کرے تو وہ تھک جائے گا. اور ایسی انڈسٹری کے اندر ایز اے الیکٹریکل انجینئر ان کو بیسیکلی ایک ڈپارٹمنٹ دے دیا جاتا ہے کہ فرض کریں میں ایک الیکٹریکل انجینئر تو مجھے ایک سب اسٹیشن کا کام دیا جائے گا. اگر میں 4 کے 5 سب اسٹیشن پہ کام کرنے لگ گیا تو وہ میرے لیے میرے جیسے بندے کے لیے نہیں ہو پائے گا, کیونکہ ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا, اس کے اندر فالٹس کو, اس کے اندر کوئی انارملی ہو جاتی ہے, ان چیزوں کو برداشت کرنا کسی میرے بس کی بات نہیں ہوگی اکیلے کی. بیسیکلی ایف ایف سی کا پاور سسٹم جو ہے وہ ایک پورا ایک نیٹ ورک چین ہے جس کے اندر ہمارے پاس جنریشن ہے. جنریشن کے اندر ہم سب سے پہلے گیس, ان کے پاس گیس ٹربائن ہے جو کہ ٹربو میک کی ہے 17,000 کلو واٹ ایمپیئر کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس دو اسٹیم ٹربائنس ہیں 10,000 کی, اور ایک ڈیزل جنریٹر ہے 1900 kVA کا. یہ ہمارے پاس ان کی پاور جنریشن ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے سارے ایریا میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. اس کے اندر میڈیم وولٹیج سوئچ گیئر آیا تھا, پھر پاور سینٹر آیا تھا. پاور سینٹر کے اندر بیسیکلی ان کا جتنا بھی لو وولٹیج ہوتا ہے وہ اس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد LCC موٹر کنٹرول سینٹر آ جاتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ پاور جنریشن سے ڈائریکٹلی اپنے یوٹیلائزیشن تک کیوں نہ لے جائیں سارا سسٹم. تو ہوتا ہے اس طرح ہے کہ یہاں ہی ساری پروٹیکشن کی بات آتی ہے کہ کسی بھی سسٹم کے اندر پروٹیکشن لازمی ہوتی ہے. یہاں تک کہ جنریشن کی پروٹیکشن ہوتی ہے, بس بار کی پروٹیکشن ہوتی ہے, 2 بس بار آپس میں کنیکٹ ہیں ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے, بس ٹائی جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو سب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ پاور سینٹر کی پروٹیکشن ہوتی ہے, پھر MCC کی پروٹیکشن ہوتی ہے. کہ فرض کریں خدا نہ خواستہ ایک چھوٹی موٹر ٹرپ کر گئی ہے تو اس سے یہ نہ ہو کہ آپ کا پورا جنریشن ہی بند ہو جائے, آپ کا پوری جنریشن ہی ٹرپ ہو جائے, تو اس سے پلانٹ تو بند ہو جائے گا سارا کا سارا. اور ایسی انڈسٹری کے لیے ایک پلانٹ بند ہونا سب سے بڑی اناملی ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے پلانٹ بند ہو جائے تو وہ اس چیز کو دوبارہ نہیں دیکھیں گے. وہ اس چیز پہ وہ آپ کو نکالنا زیادہ پسند کریں گے, اور وہ ایسی انڈسٹری میں کوئی غلطی منظور بھی نہیں کرتے. تو بیسیکلی کوئی غلطی انسان سے نہ ہو, اسی لیے یہ سارا کا سارا پروٹیکشن سسٹم بنایا گیا ہے جس کے اندر ہمارے پاس یہ جس طرح میں نے بتایا پاور سینٹر, موٹر کنٹرول سینٹر, یہ سارے اس کے پارٹس ہیں جو ایک چین میں فالو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پروٹیکشن سسٹم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروٹیکشن سسٹم ہمیں ہر چیز میں چاہیے. یہاں تک کہ لائن آ رہی ہے, لائن جا رہی ہے, کوئی ایک سوئچ کے دوسرے سوئچ کے درمیان بھی ہمیں پروٹیکشن سسٹم چاہیے, جس کے لیے ہم ریلیز استعمال کرتے ہیں. جس کے ریلیز کے اندر ہمارے پاس پھر نیگیٹو فیز, اوور کرنٹ, ڈفرینشیل ریلیز. فی الحال تو یہ میری باتیں سر کے اوپر سے گزریں گی, پر میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹاپکس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ایسی انڈسٹریز کے لیے. یا کہیں بھی چلے جائیں, بے شک آپ تربیلا چلے جائیں یا آپ کی باہر جاب لگ جائے, تو پروٹیکشن سسٹم ایسا سسٹم ہے جس کو آپ کبھی نیگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو یہ بہت اچھی طریقے سے اسٹڈی کرنا ہے, ورنہ اس کے علاوہ you will be not a valuable source for this company because you won't have the enough skills for them to hire you. تو اس کے لیے پھر کافی ساری سسٹمس آتے ہیں جن کو آپ انشاءاللہ جب آپ ایسی انڈسٹری کو جوائن کریں گے تو وہ آپ کو سکھائیں گے. اور انشاءاللہ ہوپ فلی میری دعا ہے کہ میں خود بھی ایسی انڈسٹری میں جوائن کر لوں. اس کے بعد ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو ایک اور چیز بلکہ لیٹس پرسیو فار دا پروفیشنل ڈیولپمنٹ فیز. سوری
ٹو ٹیل یو اباؤٹ دا پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ایسی انڈسٹریز کے اندر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو بہت دیکھا جاتا ہے، اور مطلب اس کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا. آپ ایز اے انجینئر جا رہے ہو، آپ ایز اے ورکر یا ڈپلوما ہولڈر نہیں جا رہے. اور یاد رکھیے گا کہ آپ میں اور ایک ڈپلوما ہولڈر میں فرق ہونا چاہیے. ایک مطلب ایک ہوتا ہے نا، جیسے ایک گاڑی کا استاد ہوتا ہے کہ جس کو سب چیز کا پتہ ہوتا ہے، اور ایک آپ ایز اے انجینئر جس کو مے بی کچھ چیزوں کا نہ پتہ ہو، پر آپ میں فرق ہونا چاہیے. وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ میرے انڈر ایک ٹیکنیشین کام کر رہا ہے، جس کو میں کہہ دوں کہ یار جاؤ وہاں ایک ٹربائن لگی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک فالٹ آ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ کے بتا دو. تو بیسیکلی وہ ٹیکنیشین جائے گا، وہ جا کے وہاں دیکھے گا، اور وہ مجھے آ کے بتائے گا کہ سر وہ ٹربائن تو اتنی بڑی تھی، اس کے اندر وہ سر آواز آ رہی ہے پتہ نہیں کس چیز کی، مجھے لگتا ہے کہ اسکرو ڈرائیور یا پانا گھسا دیں گے تو وہ شاید ٹھیک ہو جائے. یہ ایک ٹیکنیشین ہے. جبکہ آپ ایز اے انجینئر جب وہاں جاؤ گے تو آپ جا کے بتاؤ کہ سر بیسیکلی جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بتاؤ کہ سر بیسیکلی ہمارے پاس جو ٹربائن لگی ہوئی ہے، اس کی جو ایکسیل موٹرز ہیں یا اس کا جو ٹارک ہے وہ ہمارے پاس، یا اس کے اندر ان بیلنسنگ آ گئی ہے. مطلب آپ اس طرح کی ٹرمز یوز کرو گے جو آپ کی پروفیشنلائزیشن شو کرے گی، کہ وہ بتائے گی کہ آپ ایک پروفیشنل ہو، آپ ایک انجینئر، کیونکہ آپ نے ایک پروفیشنل انداز میں اسٹڈی کی ہے. اور اس کے علاوہ آپ ایسی باتیں نہیں کرو گے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا. آپ ان کو ٹو دا پوائنٹ باتیں بتاؤ گے جو کہ ریلیٹ کریں گے چیزوں سے، اور نہ کہ صرف آپ وہاں جا کے صرف دیکھ کر آؤ گے. آپ اس کا ایک سولوشن بھی ڈرا کر کے آؤ گے کہ بیسیکلی سر اس کی انبیلنسنگ کی وجہ ہے، تو میں بھی اس کی شافٹ نیچے سے پھسل گئی ہے، یا اس طرح کہ آپ کوئی نہ کوئی ان کے لیے ایک ریزن یا ان کے لیے کچھ سولوشن ضرور لے کر آؤ گے. یہی آپ کو چیز، یہی ایز اے انجینئرنگ کورس آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے اور آپ کو ایک ٹیکنیشین سے الگ کرتا ہے. تو بیسیکلی اس میں کچھ پوائنٹس ہائی لائٹ کروں گا. سب سے پہلے جو ہمارے پاس آئے گا کہ یو ہیو ٹو بی اے پرابلم سالور، یو ہیو ٹو بی این ایسٹ فار دا کمپنی. کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کو کمپنی کے لیے پروفیٹیبل بننا ہے، آپ کو ان کا ایسٹ بننا ہے، آپ کو ان کے لیے ایک اکنامیکل فیکٹر بننا ہے. اس کے علاوہ یو ہیو ٹو ٹیکل یور تھنگس ان یور ڈومین. یعنی ہم ایز اے انجینئر جب کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بیسیکلی ہم جا کے کہتے ہیں کہ سر جی ہمیں تو سارا آتا ہے، مطلب ہم وہ کام بھی کر لیں گے، ہم یہ کام بھی کر لیں گے، ہمیں وہ والا کام بھی آتا ہے. کسی بھی انڈسٹری میں جا کے یہ کام آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا، کیونکہ بیسیکلی ہوتا کیا، اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اوور کانفیڈنٹ ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو خود ہی پھنسا لیں گے. جب آپ اسی انڈسٹری میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ہی ڈومین میں رکھتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے تاکہ آپ اسی ڈومین میں اپنا دماغ لڑائیں اور اسی ڈومین میں اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کریں. یہاں کہ یہ نہیں کہ آپ ہر چیز کو دیکھنے لگ جائیں، اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کچھ خراب کر دیتے ہیں. اور آپ بے شک جتنے پروفیشنل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ ہمیں ایم ایس کر لینی چاہیے باہر جا کے اور ہم واپس پاکستان میں ایک اچھی جاب پہ لگ جائیں گے. تو پاکستان سے حساب سے میں آپ کو اگر بتاؤں، اور جو مجھے وہاں کے انجینئرس اور وہاں کے مینیجر نے بتایا کہ پاکستان کے اندر اوور اسکلڈ پرسن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ باہر جا کے ایم ایس کر کر آئیں گے تو جب آپ واپس پاکستان میں آئیں گے تو آپ کی قدر اتنی ہوگی جتنی ایک انجینئر کی ہے. یہاں تک کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اوور اسکلڈ ہونے کی وجہ سے ہائر ہی نہ کریں. وہ کہیں کہ بھائی آپ تو اوور اسکلڈ ہیں، آپ شاید ہم سے زیادہ پیسے مانگ لیں گے، تو سوری وی کانٹ ہائر یو. تو بیسیکلی اگر آپ نے ایم ایس کرنا بھی ہے نا تو آپ باہر سے جا کے کریں اور باہر کی ہی ہو جائیں. پھر پاکستان میں آ کے جاب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی انڈسٹریز میں، ساری انڈسٹریز میں اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایم ایس کی ایز اے جاب پرسپیکٹو. ہاں یہ ہے کہ آپ ٹیچنگ فیلڈ میں آ جائے. وہاں آپ کو پتا ہے جس طرح ہمارے سر ربیب ہیں، he has been so successful in this department and he's been working so hard. So basically اگر if you want to make him as your role model then why not. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں گا تو آپ کو صرف ٹیکنیکل سکلز نہیں، آپ کو نان ٹیکنیکل سکلز بھی آنے چاہیے. جیسے ہمارے انجینئرنگ میں سکھایا جاتا ہے رپورٹنگ کے بارے میں، ٹیکنیکل رپورٹ رائٹنگ جو ہمارا کورس آتا ہے انجینئرنگ فیلڈ کے اندر. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے ہمارے انجینئرنگ میں، مطلب ہمیں رپورٹنگ سکھا دی ہے، ہم یہ لیٹرز، ہم لوگ یہ رپورٹس کہاں لے کے جائیں گے.
ان کی ہماری انجینئرنگ ڈگری میں کیا ویلیو ہے؟ تو ان کی بہت زیادہ ویلیو ہے ایک انجینئر کے لیے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، جہاں وہ اس کے انڈر انجینئرس کام کر رہے ہیں، جہاں اس کو چیزیں مینج کرنی ہیں. اس انجینئر کو ڈیلی اپنے ہیڈ کو رپورٹ لکھنی ہوتی ہے. اس انجینئر کو کوئی بھی انوملی ہو جائے تو اس کو پروڈکشن لاس رپورٹ لکھنی پڑتی ہے. اس کو منٹس آف میٹنگ لکھنے پڑتے ہیں کہ اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں منٹس آف میٹنگ لکھنے پڑتے ہیں. یہ ایک ایک ریکارڈ سیو کیا جاتا ہے اور اسپیشلی آپ کا نام وہاں ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے منٹس آف میٹنگ لکھی ہے. اور اس چیز کو ریکارڈ رکھ کے اگر فرض کریں کوئی نہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ اس ریکارڈ کو دوبارہ دیکھتے ہیں جو آپ نے رپورٹنگ کی ہوگی، کیونکہ یہ ان کو ایک گائیڈ پرووائڈ کرتی ہیں. ساری کی ساری یہ رپورٹس ہوتی ہیں کہ یہ کسی باہر سے آ کے انجینئر نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کے یہاں 16,000 kVA کے بجائے یہاں 18 کا لگائیں. اس کی کیا وجہ تھی وہ اس رپورٹ میں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو نیو ہائرنگ ہوگی ان کو اس انڈسٹری کا کچھ نہیں پتا ہوگا. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ریکارڈ تو لازمی ہے. تو اس ریکارڈ کے لیے ہم بیسیکلی ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اوپن مائنڈ ہونا چاہیے. مطلب ایسی انڈسٹریز جو ہوتی ہیں وہ اوپن مائنڈنس کو پرزیوم کرتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کلوز مائنڈیڈ ہوتے ہیں اور چیزوں کو ایک ہی طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایون دو اپنی نالج کو بھی وہ صرف مطلب ایک اسپیکٹ پہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پر ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایسی انڈسٹریز میں آپ کو نالج فل ہونے کے ساتھ ساتھ اوپن مائنڈیڈ بھی ہونا چاہیے. کہ اگر فرض کریں آپ کو کسی سے بات کرنی پڑتی ہے یا آپ کو کوئی ایسا میٹنگ یا ایسا کوئی ریلیشن پرفارم کرنا پڑتا ہے جس میں آپ کی سوچ الگ ہے پر انڈسٹری کی سوچ الگ ہے، وہاں آپ کو اپنی سوچ تھوڑی سی توڑنی پڑے گی. تو یہ بھی ایک چیز فیکٹر ہے اس چیز میں. اس کے علاوہ ایک فزیکل امپریشن ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کی انٹرویوز کے اندر فزیکل امپریشن کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے باڈی سٹائل، آپ کا گیٹ اپ، ایون تو آپ کی کوکولر ایکٹیویٹیز جس میں اسپورٹ شامل ہیں، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کیونکہ وہ انڈسٹری نہ صرف آپ کو ایز اے ورک پرسن رکھ رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو آنے والی جنریشن جو وہاں کام کر رہی ہے ان کے لیے ایک رول ماڈل بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کافی امپیکٹ کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ یو شوڈ آلویز آپٹیمائز یور ڈے، آلویز کمپلیٹ یور ٹاسک آن ڈیٹ. اور ان چیزوں کا احساس آپ کو اس وقت ہی ہوگا جب آپ ایسی انڈسٹری کو جوائن کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ورک برڈن کتنا ہوتا ہے. اگر آپ دن کا کام دن میں نہیں کریں گے تو اٹس گونا بی a lot of troublesome for you. Now I would like to shift toward the interview tips. سو بیسیکلی جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ انٹرویو کے اندر یا این ٹی ایس ٹیسٹ کے اندر کچھ سبجیکٹس ہیں الیکٹریکل کے جو بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آنے والے فیوچر کے اندر جب آپ کے یہ کورسز آئیں تو آپ ان لوگوں کو لائٹ نہ لیں. تو اس کے اندر ہمارے پاس بیسیکلی آ جاتے ہیں پاور پروٹیکشن، پاور الیکٹرانکس، پاور سسٹم انالیسس، پاور جنریشن اور الیکٹریکل مشینس. یہ 5 کورسز ہیں جو آپ کی جان نہیں چھوڑنے والے. یہاں ان سے پڑھنے والی ایک ایک چیز آپ سے پوچھی جائے گی، آپ کی لائف کے اندر استعمال ہوگی، آپ کے ورک سسٹم کے اندر استعمال ہوگی. اور ان کو آپ کو ہمیشہ پریکٹس کرنی چاہیے اور ان کو لائٹ ہینڈ نہیں لینا چاہیے. اس کے علاوہ ایک میں بھی میرے کچھ فیلوز نے انٹرنشپ کی ہوگی اس سال، تو ان لوگوں کو ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ مجھے وہاں کے انٹرویورس نے جو میں نے ان کے ایچ آر سے ملا تو انہوں نے مجھے بتائی کہ پروفیشنلزم کے اندر ایک چیز کافی لوگ اگنور کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ فرض کریں ہم کسی انڈسٹری میں جاتے ہیں تو ہم وہاں کا سسٹم تو دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا فلاں انڈسٹری میں ہمارے پاس یہ ٹربائنس لگی ہوئی ہیں، یہ جنریٹرز لگے ہیں، ایسے سے جنریشن ہوتی ہے، فلاں ایکسائٹیشن سسٹم چلتا ہے. پر وہ لوگ ایک چیز کو بھول جاتے ہیں کہ جو اس کمپنی کے اندر جو مینوفیکچرز اور جو اکوپمنٹس لگا ہوتا ہے، اگر آپ ان کی نو ہاؤ رکھیں، ان کے نام کو یاد رکھیں، اور اگر آپ انٹرویو میں بیٹھ کے ان کمپنی کو انہیں کے سسٹم کے نام بتا دیں تو یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کمپنی کے اوپر. کیونکہ کمپنی کیا چاہے گی اس سے زیادہ کہ ایک نیا انٹرن آ رہا ہے، ایک نیا اپرنٹشپ کے لیے بندہ آ رہا ہے اور اس کو ان کی کمپنی کے بارے میں پہلے سے آلریڈی نالج ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر بنتا ہے.
اور پازیٹیو فیکٹر بنتا ہے ایسی انڈسٹریز کے لیے جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں. اور ہمیشہ اپنا ہوم ورک کر کے جائیں کہ آپ اس کمپنی کے بارے میں ہوم ورک کریں, ان کمپنی کی ریلیشنس, ان کمپنی کی پرابلمس, یہاں تک کہ آپ کو جس سے میں نے بتایا کہ آپ کو ان کمپنی کا ایسٹ بننا ہے, ان کے لیے پرابلم سالور بننا ہے, تو ان کی پرابلمس دیکھ کے جائیں کہ وہ انڈسٹری کیا پرابلم فیس کر رہی ہے ان دونوں میں. تو ان پرابلمس کا سولوشن ڈھونڈ کے ان کو جا کے پچ کریں, کہ ان اسٹیک ہولڈرس کو پچ کریں کہ آپ کی انڈسٹری میں یہ پرابلم ہے اینڈ مے بی آئی کوڈ بی ایسٹ فار یو. اینڈ اسی طرح آپ انٹرویو کے اندر ان کو اپنے بارے میں زیادہ بتا سکتے ہیں کہ آپ صرف نالجفل نہیں, آپ ایک انڈسٹری کے ساتھ چلنا جانتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی بھی آپ نے بیسس کو اسکپ نہیں کرنا. مطلب جب آپ کو جس طرح ہم لوگوں کو, مجھے یاد ہے کہ ہماری لیب ہوتی تھی, ورکشاپ لیب ہوتی تھی, جس کے اندر ہم لوگوں کو ٹیوب لائٹ کے بارے میں اور پلائر وغیرہ ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا تھا, جبکہ ہم ان کو بڑا لائٹ لے لیتے تھے. پر مجھے اس چیز کا ریئلائز اس وقت ہوا جب میں فائنل اپنا جب میں انٹرنشپ ختم کر رہا تھا اور میری پریزنٹیشن تھی, تو مجھ سے وہاں کے انجینئر نے پوچھا کہ آپ نے ایک جنریٹر کے ایکسائٹیشن سسٹم کو تو پڑھ لیا کہ اس کا ایکسائٹیشن سسٹم کس طرح کام کرتا ہے, وہ فیلڈ کو کس طرح ایکسائٹ کرتا ہے, آپ ذرا ہمیں ایک ٹیوب لائٹ کے ایکسائٹیشن سسٹم اور ایک جنریٹر کے ایکسائٹیشن سسٹم میں فرق بتائیں. مجھے اس وقت اس چیز کا اندازہ نہیں تھا, میں نے بتا دیا کہ چوک آئل ہے, یہ سب کچھ ہے. پر بعد میں جو ریئلائز ہوا کہ یہ ایکسائٹیشن سسٹم آپس میں کافی ریلیٹ کرتا ہے اور اس کی اسٹڈی کرنا لازمی ہے, کیونکہ آپ سے وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. مطلب آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا, آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے, آپ سے وہ ایک سیلنگ فین کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. دے آر کمپلیٹلی بورڈ, اور ان کے دماغ میں کوئی بھی کوشچن آتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو پچ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایسی انڈسٹری میں جانے کے لیے آپ کو فیلئر سینیریوز کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. کہ فرض کریں کسی کمپنی کے اندر کوئی فیلئر ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے, تو اس چیز میں آپ ایز انجینئر کیا ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اس کمپنی کے اندر. تو فیلئر سینیریوز کو بھی آپ اسٹڈی کریں, پروٹیکشن سسٹم کے اندر سارے آئیں گے, کیونکہ یہی چیزیں بار بار, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بار بار آپ جب جائیں گے آپ سے یہ چیزیں پوچھی جائیں گی. آپ کو اس طرح کا ایک فیلئر سینیریو دے دیا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کو کیسے فکس کیا جائے, پھر آپ کو اس حساب سے آنسر کرنا پڑے گا. After at the end, I will just tell you that always think with your brain, not by your book. مطلب آپ کو اپنا دماغ استعمال کرنا ہے. وہ رٹا سسٹم, وہ تھیوری آپ نے پڑھ لی ہے, پر وہ جو کنسیپٹس ہیں ان کو آپ نے اب اوپنلی اپنے دماغ میں بٹھانا ہے اور ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ان کو اسٹڈی کرنا ہے, تاکہ when you go in this kind of industries, you are thinking from your brain, not from what you have read. یا آپ ان کو جا کے انٹرویو میں یہ نہ کہیں کہ سر مجھے تو میرے ٹیچر نے کچھ اور پڑھایا تھا, آپ مجھے کچھ اور کہہ رہے ہیں. بیسیکلی ان کے پوچھنے کا مقصد سیم ہی ہوتا ہے, پر ہمارے یہاں کافی زیادہ بکس کو فالو کی جاتا ہے, بات وہی ہوتی ہے پر وہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے شو کاسٹ کی جاتی ہے. تو اس لیے ایک اوپن مائنڈ رکھنا بہت لازمی ہے ایسی انڈسٹریز میں. So that's all for this section. Thank you. Thank you so much, sir, for such an informative session. Now we will be moving towards our question and answers, and all of you are requested to type your questions into the chat box or in the WhatsApp groups, and I'll be reading it out for you. Mr. Uzair, should we start with our first question? Yes. So the first question says that, what do you say about diploma holders? Don't you think they're more trained and professional than engineers like us? ڈپلوما ہولڈرس بیسیکلی پاکستان میں جو چیز کو فالو کیا جا رہا ہے ایسی انڈسٹریز کے اندر, وہ ان چیز کی قدر کرتے ہیں ان پرسنس کی جو نالجفل ہوتے ہیں. ڈپلوما ہولڈرس بیسیکلی اپنا 3 ایئرس کا کورس کر کر آتے ہیں, پر ان کو اس طرح سے وہ ایک انجینئرنگ پرسپیکٹیو, ایک مینجمنٹ اسکل سے نہیں گزارا جاتا.
اب ایک ڈپلوما ہولڈر اسکلفل تو ضرور ہوتا ہے اس چیزوں کے لے کے جہاں وہ لیبس اور جہاں وہ ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں وہاں اسکلفل ہوتا ہے ضرور ہے، پر ایک انجینئر کا کام ایک انڈسٹری کے اندر اسکلفل ہونا نہیں صرف ہوتا، وہاں اس کو مینجمنٹ سیکھنی پڑتی ہے، وہاں اس کو چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. آپ جیسے جیسے آپ کو پروموشن ملتی جائے گی، آپ کا کام انڈسٹری کی چیزیں ٹھیک کرنے سے ہٹ کے آپ کا کام مینجمنٹ کی طرف چلا جائے گا. آپ کے انڈر 6-7 انجینئرس کام کر رہے ہوں گے اور آپ کو ان کو مینیج کرنا پڑے گا. ڈپلوما ہولڈرس کو ان چیزوں کا اس طرح سے نو ہاؤ نہیں کروائی جاتی ہے، اور اسی لیے یہ انڈسٹریز کا مطلب جو ان کو مجھے بتایا گیا ہے کہ انڈسٹریز اسی لیے انجینئرس کو زیادہ پرسیو کرتی ہیں کیونکہ یہاں ہمارے پاس ایسے کورسز ہوتے ہیں جو ہمیں نان ٹیکنیکل اور مینجمنٹ اسکلس کو سکھاتے ہیں، تو اس لیے ان کی زیادہ ویلیو رہتی ہے ایسی انڈسٹریز میں. Thank you. Second question we're having is, companies like FFC, as you are discussing, don't select many interns. What are your suggestions to get into FFC? بیسیکلی ایف ایف سی زیادہ لوگوں کو اس لیے ہائر نہیں کرتی ہے کیونکہ یا انٹرنشپ کے لیے نہیں رکھتی ہے کیونکہ ان کا جو سسٹم ہوتا ہے انٹرنشپ کے لیے وہ ان کا 1-to-1 سسٹم ہوتا ہے کہ وہاں صرف آپ اور آپ کے ساتھ ایک جو انجینئر ہیڈ ہوتا ہے، آپ 2 پرسنلس مل کے اپنے فیلڈ اپنا کورس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک کوئی گروپ نہیں ہوتا. اس لیے ایسی انڈسٹریز کے اندر کم سے کم لوگوں کو رکھا جاتا ہے. ہاں، ایسی انٹرنشپ کو کرنے کے لیے شارٹ لسٹ کرنے کے لیے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیڈ آفس جو ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا، سارے کے سارے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ ہیڈ آفس میں ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹی کی طرف سے اس ہیڈ آفس میں، ایف ایف سی کے جو ہیڈ آفس ہے وہ اسلام آباد میں ہے، تو اپنی یونیورسٹی کی طرف سے ایک لیٹر لے کے ہیڈ آفس بھجوا دیں. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ اسٹائپنڈ بیس انٹرنشپ ملنے کی کافی چانسز رہتے ہیں، اور کیونکہ آپ ایک یونیورسٹی کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں تو ایسی معاملوں میں ایف ایف سی کافی سپورٹ کرتی ہے کہ ان کے پاس ویرائٹی آف اسٹوڈنٹس آئیں، نہ کہ صرف نسٹ اور جی کی سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوں. Thank you, sir. Last question we're having is, does internship at FFC helps in getting job there? یس ڈیفینیٹلی اٹ ول. بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی انڈسٹری میں جب آپ انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو آپ کو اس انڈسٹری کے بارے میں ہوم ورک کرنا لازمی ہے، آپ کو اس انڈسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. اب دیکھا جائے تو 6 ویکس کسی انڈسٹری کو سمجھنا، ان کے پروسیس کو سمجھنا انف نہیں ہے. آپ سال بھی لگا دو گے تو آپ اس انڈسٹری کا پروسیس فالو نہیں کر سکتے. پر اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ اس انڈسٹری میں ٹائم گزار چکے ہوتے ہیں، آپ کو ان کا ورکنگ انوائرمنٹ، آپ کو ان کا پروسیس، آپ کا ان کے ڈپارٹمنٹس اور ان کا ایک پورا پروسیس فلو جو ہوتا ہے کسی بھی ہائرنگ یا کسی بھی پروفیشنل لائف کا، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے. تو جب آپ اپنی ڈگری کے بعد اپرینٹسشپ کے لیے اپلائی کریں گے، اپرینٹسشپ بیسیکلی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کسی کمپنی میں، تو جب اس کے لیے اپلائی کریں گے تو یو ول ہیو already sufficient knowledge about that company, and not even that, you will be also introduced with the engineers. اور جب آپ وہاں apprenticeship کے لیے جائیں گے تو اس سے زیادہ ہیلپ فل کیا ہوگا کہ آپ ان بندوں کے ساتھ پہلے سے ملے ہوں گے، آپ کا ان کے ساتھ انٹروڈکشن ہوا ہوگا, and it will be so beneficial for you in that case. Thank you so much, Mr. Uzair. So now, as we are done with the queries, it's time to wrap up this amazing webinar. Before, I told you that we are having our organizer over here as well, Mr. Habib. So is there anything, Mr. Habib, you want to say before we conclude our webinar? جی جی ظاہر ایک کویشچن تھا میرا کہ یہ اس میں الیکٹریسٹی جنریشن ان کا کوئی اپنا سیلف پلانٹ ہے، جنریشن پلانٹ پی وی یا ونڈ یا تھرمل یا کوئی اس حوالے سے، اور اس انڈسٹری کا لوڈ کیا الیکٹریکل پرسپیکٹیو سے میں اگر کوئی آپ اس میں شیئر کرنا چاہیں؟ یس سر، بیسیکلی ایف ایف سی صرف فرٹیلائزر نہیں پروڈیوس کر رہی ہے، بیسیکلی یہ سارے کی ساری فوجی فاؤنڈیشن کے انڈر آتی ہے، اور اس کے اندر ہمارے پاس ان کے ونڈ جنریشنس لگی ہوئی ہے حیدرآباد کے اندر، جس کی فی الحال جو جنریشن ہے وہ 11 کلو واٹ ہے. اس کے علاوہ جو ایف ایف سی کی اپنی جنریشن ہے ان کے لوڈ کے حساب سے جو گیس ٹربائن، اسٹیم ٹربائن اور ڈیزل جنریٹر ملا کے ہے، وہ اس وقت 28
کلو واٹ ہے. تو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 14 کلو واٹ ہے. تو اس کے حساب سے انہوں نے اپنا پورا سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے. اور اگر آپ فوجی فاؤنڈیشن کو دیکھیں تو ان کے انڈر کافی سارے جنریشن پلانٹس آ جاتے ہیں. جس طرح ایک مظفر گڑھ کے اندر FFC نے ڈیولپ کیا تھا, آئی ڈونٹ نو دا نیم, پر اٹس ریلیٹڈ ٹو ان دیٹ پلیس. وہاں یہ تھرمل سے پروڈیوس کر رہے ہیں الیکٹریسٹی, کیونکہ ان کے پروجیکٹس آتے رہتے ہیں اور ان کو پروفٹ ریز کرنے کے لیے ان کے پاس کافی ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے اندر بیسیکلی یہ گورنمنٹ کو الیکٹریسٹی بیچ رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ اپنا پروفٹ جنریٹ کر سکیں ڈفرینٹ فیلڈ سے. یعنی ٹھیک ہے, تھینک یو. یعنی کلو واٹ میرے خیال یہ پھر کم لوڈ ہے, 14 کلو واٹ ہے. تو ہماری یونیورسٹی کا بھی تقریباً ایوریج جو ہے نا 700-800 کلو واٹ تو ہوتا ہے. ویسے پیک تو ہمارا تقریباً 1.2 میگا واٹ یا اس طرح چلا جاتا ہے. تو چلیں جی ٹھیک ہے, تھینک یو فار دس ٹائم. آئی تھنک سو ایوری تھنگ از نو ایکسپلینڈ اینڈ لیٹس کنکلوڈ دس up to Sara to finish this article, this webinar. IEEE PES UT Texla is highly thankful to Mr. Uzair and Mr. Habib for honoring us with their presence. I would like to thank our attendees for becoming the part of this amazing webinar. Hope you guys learned a lot throughout the webinar. Stay blessed and positive. Take care. Allah Hafiz.